नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शेख रशीद की गिरफ्तारी, एक ताकतवर वजीर की बरतरफी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर इमरान खान साहब पर एक नए कातलाना हमले के मुतल्लिक है। क्लाशनकोव से 2 गोलियां किसने चलाई, ये हमला करने वाला बिलावल हाउस से कैसे पकड़ा गया, इस हमला आवर का खुरा बिलावल हाउस तक कैसे पहुंचा, इमरान खान साहब पर हमले के लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया, इस हमले के फौरन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में अब क्या नया और तबाहकुन किस्म का इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ का बराह रास्त आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक है, इसी वारदात की वीडियो में कौन से 3 घिनौने और बड़े मिस्टीरियस किरदार नजर आ रहे हैं, ये वीडियो लीक होकर वायरल कैसे हुई, इन तीनों घिनौने किरदारों के नाम क्या हैं, इनका मास्टरमाइंड असल में कौन निकला और इस दौरान 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर शेख रशीद की गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए अचानक क्या घिनौना ऑपरेशन किया गया, इस्लामाबाद के थाना अपारा को इस ऑपरेशन के अहकामात कहां से जारी हुए, इसी ऑपरेशन के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो कॉल कैसे लीक हो गई, ये कॉल किन 2 अहम शख्सियात के दरमियान हुई, इस दौरान 3 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, लाल हवेली पर ऑपरेशन के दौरान अचानक क्या 2 हैरानकुन वाकयात हो गए, उसके बाद शेख रशीद ने क्या ऐसा कदम उठाया कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया, इसी ऑपरेशन के जवाब में अताउल्ला तारड़ और 2 नाम निहाद बड़े लीगी रहनुमाओं के साथ क्या हुआ, इस गिरफ्तारी से जुड़े 3 पुरस्कार किरदार असल में कौन निकले, इनका 13 सेकंड का एक वीडियो क्लिप कैसे लीक हुआ और इस क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक और एक हसास नोयत की परवाज के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और GHQ को इतना हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा, इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 3 ताकतवर शख्सियात शरीक थी, ये फैसला शहबाज शरीफ के लिए क्यों तबाहकुन साबित हुआ, इसी फैसले के बाद 2 ताकतवर वुज़रा को शटअप कॉल क्यों दी गई, इस दौरान एक मिस्टीरियस करैक्टर, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों पहुंचा, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में किस नोयत का हंगामा बर्पा कर दिया गया, इस हंगामे की वीडियो कैसे सामने आई, इसी हंगामे के दौरान अब क्या नई और बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात कर दी गई, इस वारदात में शामिल दूसरे किरदार का नाम क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास नोयत की खबर है, ये इतनी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है जो GHQ के एक फैसले से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी हुई है। ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि अब इसी खबर पर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में इसी खबर को मुसलसल बड़े मानीखेज जावियों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब पर नए कातलाना हमले की
ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب اس ویڈیو میں نظر آنے والے 3 کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو آج کے دن میں وائرل ہوئی۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب عمران خان صاحب پر نیا قاتلانہ حملہ کرنے والا جو مجرم ہے یہ بلاول ہاؤس سے پکڑا گیا، اور اس دہشت گرد کا جو کھرا ہے یہ براہ راست بلاول ہاؤس تک جا پہنچا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کسی ایک واردات کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی ایک واردات کے متعلق کتنی ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں، اور اس وقت اسی واردات کے متعلق ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے۔ اب عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں جو کلاشنکوف استعمال ہوئی اس کے حوالے سے بھی اب ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے 3 اہم ترین نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے پہلے حصے میں کلاشنکوف سے چلائی گئی 2 گولیوں کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کیا گیا، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا اس کے بعد کلاشنکوف کی 2 گولیاں ملی، اور یہ جو 2 گولیاں ہیں یہ حملے کے دوران چلائی گئی تھی۔ جی ہاں، اب آفیشیل لیول پر عمران خان صاحب پر حملے کے بعد یہ تصدیق کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد کلاشنکوف کی 2 گولیاں ملی تھیں، اور یہ دونوں گولیاں حملے کے دوران چلائی گئی تھیں، یعنی عمران خان صاحب پر حملے کے لیے کلاشنکوف کا استعمال بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اسی رپورٹ کے دوسرے حصے میں ایک اور بڑا انکشاف یہ کیا گیا کہ اس دہشت گرد کے گھر کے قریب ایک گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے بالکل قریب سے 10 گولیوں کے خول ملے ہیں، اور ان میں سے 2 گولیاں ایسی تھیں جو کسی چیز کو پہلے جا کر لگی، اور ان چیزوں سے ٹکرانے کے بعد یہ گولیاں پھر عمران خان صاحب کو لگیں۔ لیکن اس کے بعد اسی رپورٹ میں عمران خان صاحب کو براہ راست گولی لگنے کے متعلق بھی ایک انتہائی سینسٹیو قسم کا انکشاف، ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف ہوا۔ اب اس رپورٹ کے تیسرے حصے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ایک مکمل گولی بھی عمران خان صاحب کو لگی، اور ان میں سے 4 گولیاں ایسی ہیں جو کہ دہشت گرد نے اپنے پسٹل سے چلائی تھیں۔ یہ 4 گولیاں دہشت گرد کے پستول سے چلائی گئی تھیں، لیکن یہاں پر پھر کلاشنکوف سے گولیاں برسانے کے متعلق بھی ایک نیا اور بڑا بھیانک قسم کا انکشاف ہو گیا، اور اب اس انکشاف کے متعلق ایک بہت حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ جو انکشاف ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے دوران جو 2 گولیاں تھیں وہ ایسی تھیں جو کہ براہ راست کلاشنکوف سے فائر تو کی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے اس رپورٹ کا، جو سب سے سینسٹیو نقطہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد 31 گولیوں کے خول ملے، 1 خول دکان سے ملا اور 14 خول سڑکوں سے ملے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی تصدیق کی گئی اسی رپورٹ میں کہ 1 گولی جو عمران خان صاحب کو براہ راست لگی تو عمران خان صاحب کے جسم میں دھات کا ایک ٹکڑا بھی پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد اس رپورٹ کے آخری حصے میں یہ بتایا گیا کہ اس حملے میں زخمی ہونے والے احمد چٹھا کے جسم سے نکلنے والی جو گولی ہے اور جو دوسرے زخمی تھے عمران یوسف، ان کو لگنے والی گولی کا فورینزک بھی کیا گیا ہے، اور یہ جو اب عمران خان صاحب پر حملہ کیا گیا تھا اس کی فورینزک رپورٹ باقاعدہ تیار ہو گئی ہے، اور ہمارے ذرائع نے اس رپورٹ کی تیاری کی مکمل تصدیق کی ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور سربراہ کا اپنا ایک 20 سیکنڈ کا کلپ لیک ہو گیا۔ یہ کلپ جب لیک ہوا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی طوفان پاکستان میں آ گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اب اسی ایک کلپ کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس ایک کلپ سے اس طاقتور ادارے کے اس طاقتور ترین سربراہ کی ایک خفیہ ملاقات کا پول کھل گیا۔ اب یہ جو ملاقات ہے اس کو اپنی جانب سے مکمل طور پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس ملاقات کے متعلق میڈیا کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی۔ اسی ملاقات کے متعلق ایک پورا میکینزم سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ اس ملاقات کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھنا ہے، لیکن اس کے بعد اسی ملاقات کا ایک 20 سیکنڈ کا کلپ لیک ہوا اور پھر یہ کلپ جو ہے یہ وائرل بھی ہو گیا۔ اب اسی ویڈیو کلپ سے اس طاقتور شخصیت کا جو سب سے بھیانک قسم کا راز ہے، یہ بھیانک راز کھل کر رہ گیا، کیونکہ اس طاقتور شخصیت نے اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کی۔ اب اسلام آباد کی یہ جو حساس ترین عمارت ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے، یعنی وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر آفس، جہاں پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں ایوان صدر اور پارلیمنٹ جیسی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر اب اس طاقتور شخصیت کی جانب سے یہ ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کی گئی۔ اب اس واردات میں اسی شخصیت کے ساتھ 3 بڑے مسٹیریس اور 3 بڑے پراسرار کردار بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد اسی طاقتور شخصیت کی اس گھناؤنی واردات کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک بڑی حساس نوعیت کی جو اطلاع ہے وہ سامنے آ گئی، اور یہ اطلاع پھر انٹیلیجنس ذرائع سے عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ اب یہی جو شخصیت ہے اس کا ایک گھناؤنا پلان جو ہے اور ایک گھناؤنی واردات یہ فی الحال وقتی طور پر ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخصیت نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر، اس شخصیت نے مریم نواز، حمزہ شہباز اور میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ ایک اپنا پلان بنایا تھا کہ ہم پنجاب میں ضمنی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن نہ کروانے کی ایک سازش کی گئی تھی، لیکن اب اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم اور بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کے دن میں آیا ہے۔ اب یہ فیصلہ اس وقت آیا جب عدالت نے بیرسٹر علی ظفر کو یہ کہا کہ آپ الیکشن کے حوالے سے آئین کے متعلق جو آرٹیکل ہے یہ ہمیں ذرا پڑھ کر سنائیں۔ اب اس پر بیرسٹر علی ظفر نے یہ بتایا کہ آئین کے تحت گورنر 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہے، لیکن ہم نے گورنر کو لکھا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، لیکن گورنر نے غیر آئینی ایک قدم اٹھاتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کی یہ جو پٹیشن ہے یہ سماعت کے لیے باقاعدہ منظور ہو گئی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو کہ اس وقت ایک طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں، جن کی ایک خفیہ ملاقات کے متعلق عمران خان صاحب نے آج کے دن میں بتایا کہ ان کی لیگی قیادت سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا پلان بنایا۔ تو اب چیف الیکشن کمشنر کا اور امپورٹڈ حکومت کا پنجاب میں ضمنی الیکشن نہ کرانے کا جو پلان ہے یہ ابتدائی طور پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب بلاول ہاؤس سے جڑی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اب سے 1 گھنٹہ پہلے سامنے آئی، اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑی تیزی سے پھیلی، اور اب یہ ویڈیو ٹویٹر پر اور فیس بک پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس وقت وائرل ہوئی جب عمران خان صاحب پر حملے کا جو کھرا ہے یہ اصل میں بلاول ہاؤس پہنچ گیا۔ عمران خان صاحب پر نئے قاتلانہ حملے کا کھرا براہ راست بلاول ہاؤس پر جا کر ملا، اور اس کے بعد بلاول ہاؤس کے متعلق ایک انٹیلیجنس اطلاع آئی۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی جو معلومات ہیں یہ پھر بلاول ہاؤس کے متعلق آئیں۔ اب یہ جو اطلاع تھی جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ اطلاع تھی یہ اصل میں ایک خطرناک دہشت گرد کے متعلق تھی، اور اس دہشت گرد اور بلاول ہاؤس کے متعلق یہ انٹیلیجنس اطلاع آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیک ہوئی، اور یہ اطلاع لیک ہو کر عمران خان صاحب تک پہنچا دی گئی۔ اب عمران خان صاحب تک جب یہ اطلاع پہنچائی گئی یعنی بلاول ہاؤس کے متعلق اور اس دہشت گرد کے متعلق، تو عمران خان صاحب 5 دن تک مکمل خاموش رہے۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اس معاملے پر خاموش ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان 5 دنوں میں
اس اطلاع کے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے۔ عمران خان صاحب نے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ان کی اوپینین لی، کچھ واقعاتی شہادتیں، کچھ واقعاتی حقائق اکٹھے کیے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ جو اطلاع آئی اس کے متعلق یہ کہا کہ بلاول ہاؤس نے یعنی آصف علی زرداری نے کس طرح ایک دہشت گرد تنظیم کو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے لیے رقم دی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو انکشاف کیا یہ 5 دن تک واقعاتی شہادتیں جمع کرنے کے بعد کیا، لیکن اب آصف علی زرداری نے شہباز شریف کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، یعنی وہ شہباز شریف جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، تو ان کے خلاف تو کوئی قانونی کارروائی آصف علی زرداری نے نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کو ایک نام نہاد قانونی نوٹس جو ہے یہ آصف علی زرداری کی جانب سے بھیجا گیا ہے، لیکن اس نوٹس سے اصل میں خود آصف علی زرداری پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس تو ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح سے آصف علی زرداری نے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے تھے۔ اب ہم آصف علی زرداری کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو پنجاب بدر کر کے گرفتار کیا جائے، لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب مریم نواز کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی گونج اب لاہور سے لندن تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس پر میاں نواز شریف پر مکمل سکوت طاری ہے۔ میاں نواز شریف اس ویڈیو کو دیکھ کر بڑے صدمے میں ہیں، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھ کر پوری نون لیگ کی قیادت شرمسار ہے، اور ان کے پاس اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں۔ یعنی مریم نواز سے جڑی یہ جو ویڈیو ہے یہ اب پوری لیگی قیادت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو ایسے وقت پر سامنے آئی جب مریم نواز پاکستان پہنچی، اور ان کے استقبال کے لیے چند سو لیگی کارکن بھی نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں مریم نواز کے کیمپ کے جو رہنما ہیں، مریم نواز کے کیمپ کے جو لیگی رہنما ہیں، وہ انتہائی برہم نظر آئے، اور اب میاں نواز شریف کے حکم پر پارٹی کے اندر اس معاملے کی تحقیقات شروع کروا دی گئی ہیں کہ مریم نواز کا یہ جو استقبال ہے یہ کیوں فلاپ ہوا، اور مریم نواز کے قریبی لوگوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ اس ناکامی کے پیچھے حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی ہیں۔ یعنی ایک تو عوام نے مریم نواز کو مسترد کیا، اور دوسرا حمزہ شہباز اور شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ مریم نواز کا کوئی اچھا استقبال ہو۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شیخ رشید کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ بریکنگ نیوز اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ اب شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے ایک نیا اور انتہائی گھناؤنی نوعیت کا آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کی ایک حیران کن اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو اب سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو چکی ہے، اور اس ایک ویڈیو کے لیک ہونے سے اصل میں یہ پتا چل گیا کہ اس آپریشن کے جو 3 مسٹیریس کریکٹرز ہیں، جو 3 پراسرار کردار ہیں، یہ کون ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ان تینوں کرداروں کے چہرے پہلی مرتبہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ جو آپریشن ہے، اسی آپریشن کے پہلے مرحلے میں لال حویلی پر چھاپا مارا گیا۔ اس دوران لال حویلی میں انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ لال حویلی میں کئی عشروں سے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران جو درجنوں پولیس اہلکار ہیں انہوں نے لال حویلی پر دھاوا بول دیا، اور بعد میں اسی آپریشن کے پہلے مرحلے میں لال حویلی کا جو رہائشی یونٹ تھا اس سمیت 7 یونٹس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، ایک تازہ ترین خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شیخ رشید نے لال حویلی کو سیل کیے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔
اب عدالت سے شیخ رشید کو جیسے ہی ریلیف ملا وقتی طور پر، تو عین اس وقت شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے ایک انتہائی گھناؤنا آپریشن کر دیا گیا، اور اس آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ اصل میں آصف علی زرداری نکلے، کیونکہ اسی آپریشن کے متعلق ایک بڑی غیر معمولی جو ویڈیو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ اب شیخ رشید کی یہ جو گرفتاری کا آپریشن ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب زمان پارک میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بھی 2 مرتبہ اٹیمپٹ کی گئی، لیکن وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور جو عام لوگ ہیں انہوں نے ایک حفاظتی بستی بسا لی، عمران خان صاحب کو حفاظتی حصار میں لے لیا، اس لیے وہ آپریشن تو ناکام ہوا۔ تو اس آپریشن کی ناکامی کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے ایک نیا آپریشن کر دیا گیا۔ اب یہ جو آپریشن ہے اس کے لیے اسلام آباد کے آپارا تھانے کو استعمال کیا گیا، اور اسی آپریشن کے پہلے مرحلے میں ایک بڑے مسٹیریس کریکٹر کو، ایک بڑے پرسرار نوعیت کے کردار کو لانچ کیا گیا۔ اب یہ جو کردار ہے اس نے جا کر آپارا تھانے میں یہ درخواست دے دی کہ شیخ رشید نے اصل میں آصف علی زرداری کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کر دی ہے۔ اس درخواست میں اس مسٹیریس کریکٹر نے یہ الفاظ بولے کہ شیخ رشید نے یہ الزام لگایا کہ آصف علی زرداری نے عمران خان صاحب پر حملے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے، اس لیے شیخ رشید کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیونکہ جیسے یہ درخواست دی گئی یعنی اس تھانے میں جا کر شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے، تو حیران کن طور پر تھانہ آپارا اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ اس تھانے کے جو اہلکار ہیں انہوں نے شیخ رشید کو باقاعدہ طلب کر لیا، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے یہ جو آپریشن ہے یہ اصل میں براہ راست رانا ثناء اللہ کی زیر نگرانی ہو رہا تھا، کیونکہ شیخ رشید نے رانا ثناء اللہ کو قاتل کہا تھا، حالانکہ رانا ثناء اللہ کو قاتل جو ہے وہ عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی نے سب سے پہلے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میرے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 12 قتل کیے تھے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں جب ایک طرف لال حویلی کو سیل کیا گیا، دوسری جانب شیخ رشید کو آپارا تھانے میں بلایا گیا، تو اب شیخ رشید کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا اور مجھے توڑنے کے لیے یہ گرفتاری کی جائے گی، لیکن میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہر صورت میں کھڑا رہوں گا۔ لیکن یہاں پر اب فواد چودھری کے اغوا کے متعلق بھی ایک نئی ویڈیو اور خبر سامنے آ گئی ہے، یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کو جس طرح سے جیل سے اغوا کیا گیا تھا، جس طرح سے جیل سے اغوا کرنے کے بعد ان کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، تو اب ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی جو پولیس کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کے پی میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا پشاور میں، اب وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود پہنچے اور انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی ویو ہے اس کو ہم ہر صورت میں کچلیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔